नाज़रीन, 2 साल पहले की बात है कि बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म पर एक मैट्रिक के बोर्ड टॉपर को शिरकत की इजाज़त दी गई। 2 साल पहले उसके 1100 में से 1092 नंबर थे और उसने बोर्ड टॉप किया था। मैंने उसको मुबारकबाद दी और उससे पूछा कि दूसरी जंग अजीम कहाँ लड़ी गई थी, तो वो कुछ सोच में पड़ गया और सोचकर उसने जवाब दिया कि दूसरी जंग अजीम चवंडा में लड़ी गई थी। ये हाल है पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का कि पाकिस्तान में पढ़ने लिखने की बजाय क्रिएटिविटी की जगह, एनालिसिस की जगह रट्टे को फौकियत दी जाती है। हाल ही में जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के नताइज आए हैं जिनमें तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं, वहां पर ये तलबा तो खुश हैं, इनके वालिदैन भी खुश हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम में तो A+, A ग्रेड, B+, B ग्रेड, C+ और C ग्रेड पॉसिबल है, लेकिन जहां पर मार्क्स सिस्टम होता है वहां पर क्या मुम्तहिन इतने नालायक होते हैं या निसाब इतना आसान होता है कि तलबा जो हैं 1100 में से 1100 नंबर हासिल कर पाएं, या इन तलबा को कोविड बैच के तौर पर जाना जाएगा? सवाल यह पैदा होता है कि अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो 25% और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो पोर्शन है 75% है, तो तलबा ऑब्जेक्टिव में तो पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, समझ भी आता है क्या, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो रेस्ट ऑफ द 75% सब्जेक्टिव पेपर है उसमें भी तलबा ने पूरे नंबर हासिल किए हैं। ये तलबा अगर दिन रात अपनी किताबों के अंदर ही मगन रहते हैं, इन्होंने कभी चार्ल्स डिकन्स का नॉवल नहीं पढ़ा, इन्होंने कभी किसी और गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया, तो इनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी कहीं नुक्स का शिकार हो रही है। और क्या पाकिस्तान के पूरे निजाम में तालीम को एक मर्तबा फिर से रिविजिट करने की जरूरत है? क्योंकि अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बाहर से लोग नौकरियां करने आए या ना आए, लेकिन वो मैट्रिक और एफएससी करने जरूर आएंगे। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम प्रोफेसर शेख ज़ियाउद्दीन साहब, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो ट्रेंड है 1100 में से 1100 नंबर आना तलबा के अंदर, मुझे याद है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था, उन्होंने मैट्रिक में बोर्ड टॉप किया था सर, उनके 650 में से 458 नंबर थे और उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया फिजिक्स में। इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप शेख साहब? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक हसास मौजू के ऊपर और एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मुझे दावत दी है। आपने अपने जो इंट्रोडक्शन करवाया उसमें बहुत से सवालात जो इस मुल्क और कौम के लिए एक अलमिया बनते जा रहे हैं उन सब का जिक्र कर दिया। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके जितने उठाए गए सवालात हैं उन सवालात के अंदर कुछ तो इबहाम पाया जाता है, उस इबहाम को भी दूर कर दूं और हम जो इसकी वजह है उसकी वजह को साइंटिफिक तरीके से तलाश कर पाए। सबसे पहली बात है कि मैं आज इस बात पे नहीं गमज़दा कि 11 में से 1100 आए हैं। मेरा अलमिया इस बात पे है कि ये नेशनल पॉलिसी का नतीजा है, सिंगल नेशनल करिकुलम का। सिंगल करिकुलम नहीं, जो भी फैसले किए गए, इम्तिहान कैसे लेना है, रिजल्ट कैसे देना है, एवरेज कैसे निकालनी है, डेट वाज द नेशनल पॉलिसी डिसाइडेड बाय ऑल द प्रोविंशियल मिनिस्टर हेडेड बाय द फेडरल मिनिस्टर। मैं बतौर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर जानता हूं कि जब हम कोई भी पॉलिसी, माइनर सी पॉलिसी भी बनाएं, एक ऑफिस के लिए पॉलिसी बनाएं, पूरे मुल्क की पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम एजेंडा तय करते हैं, फिर उस एजेंडे को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, फिर ऑप्शन के बाद हम उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन सा जो हमें उनमें से सूट करता है। फिर जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके अंदर फैक्टर देखे जाते हैं, इनपुट भी देखे जाते हैं, फिर उसके बाद आउटपुट देखा जाता है कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा। बदकिस्मती इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग का एक बुनियादी असूल है ना, मुझे इस असूल पे कहीं भी इतलाक नजर आता नहीं कि ना कहीं एजेंडा तय हुआ, ना मुझे आज तक नहीं पता, मेरी 35 साल सर्विस होगी, कम से कम मुझसे कोई कंसल्ट करता या मेरे जैसे और लोगों से कंसल्ट करता कि जी आपने ये जो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं शेख साहब, वो पॉलिसी क्या थी जो इंप्लीमेंट की गई? अब मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब ये पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने सबसे पहले कट तो लगा दिया कि आपने कह दिया कि जी कोरोना आ गया, हमने इसको फेस करना है, और बच्चों को हमने एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको हमने स्मार्ट सिलेबस का नाम दे दिया। ठीक है, आपने एक एडवांटेज दे दिया बच्चों को। अब आपने जब एक एडवांटेज दे दिया तो ये किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता कि आप एक ही गुनाह के ऊपर 2 सजाएं दे दें या एक ही नेकी के ऊपर बार बार आप जजा देते चले जाएं। अब यहाँ पर जजा देने का सिलसिला जारी रहा है। कैसे जारी रहा है कि एक बच्चे ने साइंस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स लिए, उसके अंदर 5% प्लस कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 70 लेता है
کسی پیپر میں تو ہم نے اس کے 5% پلس کر دیے. پھر ہم نے کیا کام کیا کہ جو اس کی ایوریج نکلی پلس کرنے کے بعد ان تمام کو سوشل سائنسز پر بھی اپلائی کر دیا. حالانکہ بطور استاد میں جانتا ہوں کہ میتھمیٹکس میں نمبر لینا اور چیز ہے, انگریزی اردو میں لینا اور چیز. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی فاؤنڈیشن بنائی ہے. میں ایکسٹریملی سوری ٹو انٹرپٹ یو. میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. میرے ساتھ اس وقت رانا لیاقت صاحب موجود ہیں, اسکول ٹیچر ہیں اور ٹیچرز یونین کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. رانا لیاقت صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رانا لیاقت سے بھی ہم رابطہ قائم کریں گے. راشد منظور نے ان دا مین وائل ہمیں جوائن کیا ہے, کورسپونڈنٹ ہیں لاہور رنگ کے. راشد منظور, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی راشد بتائیے گا کہ جو طلبہ 1100 میں سے 1100 نمبر لے رہے ہیں, یہاں پر ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان طلبہ کو کورونا کے گریس مارکس بھی دیے گئے ہیں, ان طلبہ سے کمپلسری سبجیکٹس کے ایگزام بھی نہیں لیے گئے. کیا رسپانس ہے ماہرین تعلیم کا اس ٹرینڈ کے اوپر, جب اب سارے طلبہ 400 طلبہ 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کریں گے؟ اس طرح تو یہ نمبر ڈی ویلیو ہو جائیں گے. راشد دیکھیں اویس, یہ ڈی ویلیو کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آج ملک کی تاریخ میں اور جی سی یونیورسٹی کی گورنمنٹ کالج کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ اینٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ اوپن میرٹ پر ایڈمیشن ہوا کرتے تھے اور جو بھی اکیڈمک رزلٹ ہوتا تھا اسٹوڈنٹ کا میٹرک میں, اس کے مطابق آرٹس میں بھی اور سائنس میں بھی ایڈمیشن ان کو ملتے تھے. بڑے مزے کا پوائنٹ ہے, کیری آن راشد. اس دفعہ دیکھیں نا کہ صرف لاہور بورڈ کی اگر بات کریں تو 707 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو 1100 میں سے 1100 نمبر دے دیے گئے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے جو ٹاپر بچہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کالج یا اس جیسے انسٹیٹیوشن میں اپلائی کرتا ہے, تو جی سی یونیورسٹی کی انتظامیہ جو سر پکڑ کے بیٹھ گئی, وہ کہہ رہی ہے ہم کیا کریں گے. اور یہ تو صرف لاہور بورڈ کا حال ہے نا راشد منظور, گورنمنٹ کالج پہ تو پورے پنجاب سے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اور دوسرے صوبوں کی ریزرو سیٹس بھی گورنمنٹ کالج میں ہوتی ہیں انٹرمیڈیٹ میں. راشد بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ دیکھیں نا, اس طرح کی صورتحال اور مخمسے میں پڑ گئی انتظامیہ گورنمنٹ کالج کی, اور انہوں نے بالفور اعلان کر دیا کہ بھائی ہم تو اینٹی ٹیسٹ لیں گے اور انٹرویو کریں گے, کیونکہ اگر 1100 مارکس والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے اگر جی سی یونیورسٹی میں اپلائی کر دیتے ہیں تو ہم کس کو ریجیکٹ کریں گے اور کس کو رکھیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. راشد ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. راشد, اس وقت رانا لیاقت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پنجاب ٹیچرز یونین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. رانا لیاقت صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی رانا صاحب, یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ طلبہ میٹرک میں, انٹرمیڈیٹ میں اب سینکڑوں کی تعداد میں پورے نمبروں میں سے پورے نمبر حاصل کر رہے ہیں. کیا یہ نظام تعلیم کی ناکامی ہے؟ گورنمنٹ کالج میں اگر 700 طلبہ صرف لاہور بورڈ سے اپلائی کرتے ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہیں, تو گورنمنٹ کالج نے تنگ آ کر انٹری ٹیسٹ کا اعلان کر دیا. اس سے تو ہمارا نظام تعلیم مزید جو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا رانا صاحب؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک اینٹی ٹیسٹ کا رواج پیدا ہو گیا ہے, ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ اپنے بورڈز کے جو امتحانات ہیں ان کے اوپر رلائے کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ سے کسی نہ کسی شعبے سے اینٹی ٹیسٹ. نہیں رانا صاحب, یہاں پر تو اینٹری ٹیسٹ کا جواز بنتا ہے نا. اگر 300 سیٹیں ہوں گی اور 700 طلبہ کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہوں گے, تب تو گورنمنٹ کالج کی انتظامیہ اگر اینٹری ٹیسٹ لے رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے. میں آپ سے اس نظام پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو نظام طلبہ کو جب جانچتا ہے تو انہیں پورے میں سے پورے نمبر دے دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے رانا صاحب؟ دیکھیں, جب آپ بچوں سے ایسے اختیاری مضامین کا رزلٹ لیں گے کہ فزکس, کیمسٹری اور میتھمیٹکس کا, یہ پہلے بھی جو بچے ٹاپر آتے ہیں ان کے ان پیپرز میں 100% نمبر ہوتے ہیں. ان کے نمبر کٹتے کہاں پر ہیں؟ جب آپ ان سے اردو کا اور آپ انگلش کا اور اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا لازمی مضامین کا جب پیپر لیتے ہیں تو وہاں پر جب بچہ کوئی گرامر کی غلطی کرتا ہے یا اس کا کوئی تلفظ یا اس کا کوئی محاورہ وہ غلط ہوتا ہے تو اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں. اب میتھمیٹکس میں اگر ایک بچے نے بالکل ایکوریٹ سوال کر دیا ہے تو آپ اس کا ایک نمبر بھی نہیں کاٹ سکتے. نہیں رانا لیاقت صاحب, میں آپ کی میتھمیٹکس کی بات کی حد تک تو ایگری کرتا ہوں, لیکن میں نے آنے سے پہلے کچھ ریسرچ کی اس ٹاپک کے اوپر, تو مجھے پتا چلا کہ جو فزکس, کیمسٹری, بایولوجی یا کمپیوٹر سائنس کے جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کے اندر صرف اور صرف 25% آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے, 75% جو ہے ابھی بھی سبجیکٹیو ہے. تو 75% سبجیکٹیو کے اندر پورے 75% نمبر حاصل کرنا کیسے ممکن ہے رانا لیاقت صاحب؟
یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہمارے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کمیٹی ہے, جو چیئرمین کی پورے 9 بورڈ پر مشتمل ہے, جنہوں نے یہ منصوبہ بنا کر موجودہ گورنمنٹ کے وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم کو دیا, یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر یہ بات بتاتے کہ ہمیں اگر ہم 4 پیپر لینا چاہ رہے ہیں میٹرک کے تو ہمیں 2 مزید لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اگر 3 پیپر نہیں رانا لیاقت صاحب, انٹر بورڈ کمیٹی نے منصوبہ کیا بنایا, ذرا یہ بتائیے گا, کیونکہ اس طرح سے ملتی جلتی بات شیخ صاحب بھی کر رہے تھے. ہاں جی, انہوں نے یہ کیا کہ جب گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں کوئی ایسا حل بتائیں کہ ہم بچوں کو ایگزام کے ذریعے ہی پاس کریں, ایگزام کے بغیر جو پچھلے سال ہم نے پریکٹس کی تھی وہ نہ کرنی پڑے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بچوں سے فیسیں تو پوری لے لی, لیکن ان کو بچت کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان کو کہہ دیا جی آپ ایف ایس سی کے پارٹ 2 کے 3 پیپر لے لیں اور جو بچہ اس میں 100 نمبر لے گا اسی کی پرسنٹیج سے اس کے آپ لازمی مضامین میں نمبر لگا دیں, اور اسی طرح میٹرک کے آپ 4 پیپر لے لیں. اب میرا سوال یہ ہے یہاں پر کہ کیا ہم اگر 4 پیپر لے رہے ہیں تو کیا ہم 2 دن مزید بچوں کو نہیں بلا سکتے؟ اچھا رانا لیاقت صاحب, بڑی صحیح بات کی آپ نے کہ اگر آپ الیکٹیو سبجیکٹس کے مارکس کی جو ایگریگیٹ ریشو ہے وہ آپ الیکٹیو کمپلسری سبجیکٹس کے اوپر اپلائی کر دیں گے تو پھر تو ریزلٹ 100% آئے گا, لیکن اس کے بعد جو نظام تعلیم کا بیڑا غرق ہوگا اس کا کیا رانا لیاقت صاحب؟ جی جناب, نظام تعلیم تو ہمارا 70 سال سے 72 سال سے بیڑا غرق ہوا ہے کہ ہم ہر 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد اپنی تعلیمی پالیسی چینج کر لیتے ہیں, اور جب ہماری تعلیمی پالیسیز ڈونر ایجنسی کے پیسوں پر چلیں گی تو ہمارا حال یہی رہے گا. رانا لیاقت صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب ہم میٹرک انٹر میں ہوا کرتے تھے تو کسی کے اگر 1100 میں سے 950 نمبر آتے تھے یا 940 نمبر آتے تھے تو وہ اساتذہ کی آنکھ کا تارا ہوا کرتا تھا. بقیہ طلبہ اسے بڑی حسرت سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے, یہ ہمارا ہیرو ہے, اور اس کی چال کے اندر بھی ایک ادا ہوتی تھی. لیکن اب اگر سینکڑوں طلبہ کے پورے میں سے پورے نمبر آئیں گے تو وہ جو ایک سینس آف کمپلیشن ہوتی ہے, جو سینس آف اکمپلشمنٹ ہوتی ہے ایک سٹوڈنٹ کے اندر, اس طرح تو جو لوگ ہیں وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ سب کے اتنے زیادہ نمبر آ رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرز تو بہت ارزاں ہیں اس منڈی میں, بہت آسان ہے. رانا لیاقت صاحب, یہ تو دیکھیں سہولت کاروں نے سہولت پیدا کی ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کا یہ ایگزام نہ ہوتا تو تب بھی ہم تنقید کر رہے ہوتے, اگر ہو گیا ہے تو تب بھی ہم تنقید کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ شہباز شریف کا دور دیکھیں گے تو وہاں پر ایک آن لائن سسٹم شروع کیا گیا تھا, تو اس میں بھی جب بچوں کے نمبر غلط ہوئے یا غلط ڈیٹا انٹر ہو گیا تو وہاں پر بہت سارے بچوں نے احتجاج بھی کیا اور خودکشیاں بھی کی, اور پھر جا کر بالکل ٹھیک بات ہے. رانا لیاقت صاحب ذرا رکیے گا, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر صاحب, ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پنجاب یونیورسٹی, ایجوکیشن سائیکالوجی, ایجوکیشن فلسفی پر گہری نظر رکھتے ہیں, ان سے بھی بات کروں گا. لیکن میں واپس آنا چاہوں گا شیخ ضیاء الدین کی جانب. شیخ صاحب, جس طرح سے راشد منظور نے بتایا کہ گورنمنٹ کالج نے اس دفعہ تنگ آ کر کہ اگر پورے پنجاب سے سینکڑوں طلبہ کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہے, پہلے تو میرٹ لسٹ بنا کرتی تھی نا, لیکن اب انہوں نے انٹری ٹیسٹ کا جو فیصلہ کیا ہے, آپ کے خیال میں اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا جی سی کی انتظامیہ کے پاس یا ایون ایف سی کی انتظامیہ کے پاس؟ شیخ صاحب, اچھا, آپ نے بار بار ایک ایشو کی طرف ریز کیا اور اس کو صرف کنفائن کر دیا ہے جی سی کی طرف. میں اس کو تھوڑا سا براڈر ایگزامپل کے طور پہ کیا تھا, براڈر ایسپیکٹ میں لینا چاہتا ہوں جو کہ بہت پینفل ہے. اب گورنمنٹ کالج ٹیسٹ لیتا ہے تو کیا اس سے ایک کرٹیسزم ایمرج نہیں ہوگا کہ 1100 والا بچہ جو ہے اگر وہ ڈراپ کر دیں گے تو اس سے ایک اور کرٹیسزم جنم لے گا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اور گورنمنٹ کالج کے پاس اور آپشن کیا ہے؟ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں. اب یہاں پر قراندازی کر لیں. نہیں, اس میں بہت سارے, یہی ہم کہہ رہے ہیں جب ہم کسی آپشن کی طرف جاتے ہیں نا, جب پالیسی بناتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو دا ون آپشن, پہلے آپ ملٹیپل آپشن پر ڈسکس کریں گے, پھر ان میں سے جو بیسٹ ہوگا اس کی طرف جائیں گے. ہم انٹری ٹیسٹ کے علاوہ کالجز کے پاس آپشن کیا ہے؟ اسی کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے تو کالج کا کہا نا, داخلے کا. میرے جو پورے پاکستان کا اس وقت پرابلم ہے نا وہ ہے کہ 800 نمبر لینے والا بچہ بھی داخلہ کہاں لے گا, کیونکہ آپ کی پرسنٹیج اتنی, آپ کیا گورنمنٹ کالج جتنے ہیں اس میں 3 شفٹیں لگائیں گے نا تو تب بھی بچوں کا ایڈمیشن پورا نہیں ہونا. یہ ایک کالج کا مسئلہ نہیں ہے. اور اب جو بچہ 800 نمبر لے کر آتا ہے نا اس کے والدین, جس طرح آپ نے انٹروڈکشن, پھر جی سی یا ایف سی جو ہے وہ کس طرح ایڈمیشن کریں اگر وہ انٹری ٹیسٹ نہ لیں, پلیز بتائیے گا. اب اس کے اندر پرابلم, میں اگر ان کی جو آپشن لوں تو میں یہ کہوں کہ جو پیپر ہوئے ہیں جسٹ ان پیپر کا جو رزلٹ آیا ہے اس میں باقی تمام رزلٹ کو ایکسکلوڈ کر دوں.
ٹھیک کہ ہے. جو گورنمنٹ نے اسپانسرڈ نمبر دیے ہیں نہیں وہ انہوں نے کلیئر کیا ہے رانا لیاقت صاحب نے کہ انہوں نے 5% ایڈیشنل نمبر نہیں دیے. طلبہ نے جو الیکٹیو سبجیکٹس میں نمبر حاصل کیے ہیں اسی ایگریگیٹ ریشو کے حساب سے انہوں کو کمپلسری سبجیکٹس میں نمبر دیے ہیں. ڈاکٹر میرے خیال میں وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں. 5% نمبر ہیز بین ایڈڈ. اب یہاں پر میں اگر ان کو پالیسی دینے میں اختیار رکھتا ہوں تو میں کہوں کہ جو پیپر ہو گئے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے نا وہ تو فیکٹس ہے. جو ایگزام آپ نے نہیں لیا, میں پریکٹیکل ایگزام نہیں ہوئے اور آپ نے 100% نمبر دے دیے, ان تمام کو ایکسکلوڈ کر دیں اور تمام بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں, ان کا ٹوٹل کر لیں, اس کی آپ ایوریج نکال لیں, پھر 1100. پھر بھی میرٹ جو ہے وہ 1100 یا 1099 پر ہی فال کرے گا. پھر نہیں فال کرے گا. نہیں سر کرے گا, کیونکہ طلبہ نے بہت سینکڑوں کی تعداد میں نمبر لیے ہیں. یہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. یہ ان کی وجہ سے لیے ہیں کہ جہاں پر سوشل سائنسز کے نمبر ایڈ ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں ہر صرف جو پیپر بورڈ نے لیا ہے نا, آپ صرف ان پیپر کو انکلوڈ کریں. اس کے باوجود 300 سیٹوں سے کہیں زیادہ جو طلبہ ہیں وہ پورے نمبر جو کمپلسری سبجیکٹس میں حاصل کیے ہیں انہوں نے. اب بتائیں کہ کالجز کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ صرف قرآن اندازی بچتی ہے اگر اینٹی ٹیسٹ نہ لیں. آپ اینٹی ٹیسٹ اگر آپ لیں گے تو پھر اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ایک نیشنل پالیسی کے تحت لینا چاہیے. لیکن سر اس سے کہیں بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بورڈ کے نظام کو, نظام تعلیم کو تھوڑا سا قابل عزت بنائیں؟ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں ڈاکٹر رفاقت علی اکبر جوائن کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو رجحان پیدا ہوا ہے طلبہ کے اندر پورے میں سے پورے نمبر لینے کا, مجھے ڈر ہے کہ اگلے سال 1100 میں سے 1150 یا 1200 نمبر نہ آ جائیں. اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں یا میٹرک کے امتحان میں طلبہ کے 1100 میں سے 1100 نمبر آ جائیں, اور جو سینکڑوں طلبہ کے پورے نمبر آئے ہیں ان کی وجہ سے نظام تعلیم میں جو ان نمبرز کا انفلیشن پیدا ہوا ہے, جس میں اب تخصیص کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک طالب علم کی کیپیسٹی کیا ہے. کیونکہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ مچھلی کو اس بات پر جانچیں گے کہ وہ درخت پر چڑھ سکتی ہے یا نہیں تو آپ مچھلی کو ہمیشہ فیل ہی کریں گے. ڈاکٹر رفاقت علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساری گفتگو سن رہے ہیں, آپ نے لوگوں کی بھی باتیں سنی. ہم نے سنا کہ پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے انٹری ٹیسٹ ایگزام میں سارے طلبہ فیل ہو گئے. پاکستان کے اندر یہ جو نیا ٹرینڈ پیدا ہوا ہے خاص طور پر اس کورونا بیچ کا, کہ پورے 1100 میں سے 1100 نمبر دے دیے بورڈز نے اور کالجز والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم میرٹ لسٹیں کیسے بنائیں. ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. اچھا, میرا خیال ہے کہ بڑی ویلڈ ڈسکشن ہم نے شروع کی. بنیادی طور پہ میں سادگی کے ساتھ بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی پیمانے کو آپ جو مارک کرتے ہیں میئر کرنے کے لیے وہ غلط نشان لگا دیں اور آپ 10 انچ کو 12 انچ سمجھتے رہیں یا 12 انچ کو آپ 9 انچ سمجھتے رہیں, واہ سر واہ, تو ساری زندگی مزہ آ گیا سر. ساری زندگی بیوٹیفل ساری زندگی اس سے جو آپ میجرمنٹ کریں گے وہ غلط, وہ کبھی ایکوریٹ نہیں ہوگی, کبھی ویلڈ نہیں ہوگی, کبھی ریلائبل نہیں ہوگی. پاکستان کی جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے, بنیادی طور پہ میں اس پر تبصرہ کیا کروں کیونکہ بورڈ کے چیئرمین بھی سارے پروفیسرز ہوتے ہیں اور بڑے سیانے ہوتے ہیں, پیپر سیٹرز اس سے زیادہ سیانے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ٹرم کو سمجھیے گا, ٹیچ ٹو ٹیسٹ. ٹیچ ٹو ٹیسٹ. ہماری ٹیچنگ کی بدنصیبی یہ ہے اور اس پورے نظام کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیچ کرتے ہیں, ان کی لرننگ کے لیے سرے سے ٹیچ ہی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, جب سرے سے ٹیچ نہیں کرتے تو پھر یہ ہمارے ٹیسٹ بچے کی لرننگ کو میئر ہی سرے سے نہیں کرتے. دیکھیے, میں کیٹیگوریکل ہو کے لفظ بول رہا ہوں, سرے سے نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کبھی ہمارے وہ مقاصد جو ہماری تدریس کے مقاصد ہیں ان کو ٹیسٹ بناتے ہوئے کوئی پیپر سیٹر اپنے ذہن میں رکھتا ہی نہیں کہ کون سی صلاحیتیں, کون سی سکلز, کون سے ایپٹیٹیوڈز. اگر آپ کریکولم ڈاکومنٹس دیکھیں تو اتنے بھاری بھرکم لفظ ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ شاید یہ کسی ڈیولپڈ کنٹری کا کریکولم ڈاکومنٹ ہے. مگر جب ٹیسٹ بنانے والا ٹیسٹ بناتا ہے تو اتنے لطیفے ہیں کہ اگر کسی مس پرنٹ کی وجہ سے ڈیٹ غلط لکھی گئی ہو, کسی کی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی گئی ہو کسی سائنٹسٹ کی, اور پیپر سیٹر نے اگر وہی پوچھ لیا ہے تو کوئی بچہ ٹھیک لکھ دے گا تو اس کے نمبر کاٹ لیے جائیں. یس,
اس کو غلط مانا جائے گا اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی کو درست مانا جائے گا جو کہ اس کی طرف سے آتی ہے. تو یہ تو ہمارے نظام کے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں سن کر تو میرا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے. ہم تو پھر دولت شاہ کے چوہے پیدا کر رہے ہیں. یہ لفظ دولت شاہ کا چوہا آپ نے ٹھیک ٹرم استعمال کی ہے اس لیے کہ یہ بات یقینی طور پر درست ہے کہ مکینیکل پروسیس کے اندر انسان پیدا ہی نہیں ہوتے. مکینیکل پروسیسز کے اندر یا مشینیں پیدا ہوتی ہیں یا شاہ دولت شاہ کے چوہے پیدا ہوتے ہیں یا پھر سافٹ ویئرز پیدا ہوتے ہیں. میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. راشد منظور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. راشد آپ نے گورنمنٹ کالج کا حوالہ دیا, جو بقیہ بڑے کالجز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں طلبہ کو ان کی میرٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے؟ کیا وہ بھی انٹری ٹیسٹ کا اور انٹرویو کا جو ہے سہارا لے رہے ہیں؟ کیونکہ پرائیویٹ کالجز کے اندر چلے ایک فیس کا ڈٹرمننٹ آ جاتا ہے. پہلے جو پرائیویٹ کالجز تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جتنے % نمبر حاصل کریں گے آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا, لیکن اب 100% ڈسکاؤنٹ دے کر تو ہر پرائیویٹ کالج بھی سروائیو نہیں کر سکتا. راشد منظور دیکھیں ویسے اب تو جو پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں نا وہ تو اپنی گڈ ول بچانے کے لیے اور اپنی ریپیوٹ بچانے کی اور اپنے سروائیول کی جنگ میں لگ گئے ہیں نا. جس طرح جی سی یونیورسٹی کی ہم مثال لیتے ہیں یا ایف سی ہے یا اس طرح کے ایسے ادارے جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کا جانا اس کے لیے ایک خواب ہوتا ہے, وہ ادارے اپنی گڈ ول بچانے کی تگودو میں لگ گئے ہیں کہ اینٹی ٹیسٹ کی آپشن کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں بچا کہ بھئی اینٹی ٹیسٹ اگر نہیں ہوگا تو ہم نالائقوں کو کس طرح سے اپنے ادارے میں ایڈجسٹ کروا پائیں گے. تو یہ ایک فلٹر لگانے کا انہوں نے طریقہ تو نکالا ہے. نہیں سر, اس کے بعد تو راشد صاحب دوبارہ سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوا, اس اینٹری ٹیسٹ کے اوپر احتجاج شروع ہو جائیں گے, دھرنے شروع ہو جائیں گے, پراسرار فون کالز آنی شروع ہو جائیں گی, لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا جائے گا, پروفیسرز کے گھر کے باہر رات 11:30 بجے گھنٹیاں بجیں گی. یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا نا پھر راشد صاحب؟ ایسا ہی ہوگا. اور یہ دیکھیے یہ سلسلہ جب پہلی دفعہ انہوں نے بغیر ایگزام کے سارے اسٹوڈنٹس کو پاس کیا تھا نا, تو اس وقت بھی ہماری گاہے بگاہے دونوں جو ایجوکیشن کے ہمارے پنجاب کے منسٹر ہیں, ہائر ایجوکیشن بھی اسکول ایجوکیشن بھی, ان سے ڈسکشن ہوتی تھی. تو ہم ان سے کہتے تھے کہ خدارا ایک بڑی نالائقوں کی کھیپ آپ سوسائٹی کو دے رہے ہیں, اس پہ دوبارہ کمپرومائز مت کیجیے گا اور دوبارہ اس طرح کا کام نہ کیجیے گا کہ لوگوں کو, ایک تو یہ کہ آپ عادی کر رہے ہیں لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو آپ عادی بنا رہے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کریں. اور نمبرز کی ویلیو ختم کرتی ہے بورڈز نے راشد, نا وہ چام ختم کرتی ہے نا. پوزیشنز کا تو چام رہا ہی نہیں. اب پہلے تو مرمر کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پوزیشن لیتا تھا تو اس کا میں آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گا. رانا لیاقت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رانا لیاقت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. رانا لیاقت صاحب اب جس اسٹوڈنٹ کے 1100 کے اندر سے 1080 یا 1085 نمبر ہے, اس کے لیے تو آسمان سر پر گر پڑا ہوگا, وہ تو منہ لٹکائے گھوم رہا ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پچھلا رزلٹ دیکھیں 2-3 سال پہلے کا, تو آپ کو پھر بورڈ کے جو ٹاپر لڑکے ہیں, بچے ہیں, وہ آپ کو 1096 1098 لیتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ 2 نمبر انہوں نے مزید لے لیے ہیں تو وہ 1100 تک پہنچ گئی ہیں. اب پروفیسر صاحب یہاں بتا رہے تھے کہ جی نہیں, جو 5 نمبر اضافی دیے ہیں, میرا سوال ان سے 5%. ہاں 5%. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ انہوں نے تو جس بچے نے میتھی میٹس میں 100 لیا, میتھی میٹس میں فزکس میں 100% دیے ہیں, جس نے کیمسٹری میں 100% نمبر لیے ہیں, اگر اسی کی وہی 100% پرسنٹیج اس کو جب آپ الیکٹو سبجیکٹ میں دیں گے تو 5% سے تو ویسے ہی اوپر چلا جائے گا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کوئی ایسی پالیسی یہ نہیں ہے کہ جی سی اپنا انٹری ٹیسٹ لے, ایف سی کالج اپنا لے. یہ میں نے یہی سوال شیخ صاحب سے بھی کیا تھا. رانا صاحب میں یہی سوال آپ کے آگے بھی رکھتا ہوں. آپ گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر ہیں, آپ گورنمنٹ کالج کے انچارج ایڈمیشنز ہیں انٹرمیڈیٹ کے, آپ کے پاس 1000 طلبہ کی ریکویسٹ ہے جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہے, آپ کے پاس 400 سیٹیں ہیں. آپ کس طرح سے میرٹ آرڈر بنائیں گے؟ آپ ان سے ان کی کوکنگ ہابیز پوچھیں گے, وہ گارڈننگ کرتے ہیں یا نہیں, انہوں نے کوئی کتاب پڑھ رکھی ہے, یہ پوچھیں گے. ہم کیسے میرٹ ڈٹرمن کیسے کریں گے رانا لیاقت صاحب؟ میں بتاتا ہوں جی کہ آپ جی سی کا پہلے بھی میرٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے پاس A+ اور A گریڈ کے بچے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب بھی جب میرٹ لسٹ بنے گی اینٹی ٹیسٹ کے بغیر تو آپ دیکھیں گے ان کے پاس پھر وہی بچے A+ اور A گریڈ والے گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن
اس کے ساتھ ساتھ میں آج کسی ایک نجی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا ایک دوست کہہ رہا ہے کہ یار بچے بہت زیادہ پاس ہو گئے ہیں تو کیا میں کوئی کالج نہ کھول لوں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ماں سبحان اللہ. بنیادی سوال پھر وہی رانا صاحب کہ جی سی میں اگر 1000 بچہ اپلائی کرتا ہے, 400 سیٹیں ہیں, سب کے 1100 نمبر ہیں, تو آپ وہ 400 بچے کیا قرآن اندازی سے چنیں گے؟ نہیں, قرآن اندازی تو میں سمجھتا ہوں قرآن اندازی یا انٹری ٹیسٹ جو ہے یہ دونوں چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بیڑا گرک کرنے کے لیے پھر کیسے ایک کالج ایڈمیشن کرے گا اگر سب طلبہ کے جو اپلیکینٹس ہیں 1100 میں سے 1100 نمبر ہیں؟ دیکھیں 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والے بچوں کا رائٹ ہے کہ ان کو ایڈمیشن دیا جائے, چاہے وہ جب اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں, جب کالج کے پاس اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں تو ان کے رائٹ کے اوپر تو نہیں انہیں بٹھا کر پڑھایا جا سکتا. انہیں کوئی بینچ کی ضرورت ہوگی, ٹیچرز کی ضرورت ہوگی, لیبز کی ضرورت ہوگی. مجھے بتائیں کہ آپ ایک کالج کے اندر 1000 طلبہ اپلائی کرتے ہیں 1100 نمبر والے, ان میں سے 400 طلبہ کا انتخاب بغیر قرآن اندازی, بغیر انٹری ٹیسٹ کے کیسے کریں گے رانا صاحب؟ جی, اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ عام زندگی میں بھی جب ہم یہاں پروفیسر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھر ہم اس کے لیے ان کی ڈیٹ آف برتھ کو چیک کر لیتے ہیں کہ ان میں بچہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے کون سینئر ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ میرے سے 2 دن پہلے پیدا ہوا ہے وہ اس لیے گورنمنٹ کالج میں پیدا ہو گیا کہ وہ 2 دن پہلے پیدا ہوا ہے. جی بالکل, جب کوئی پیمانہ نہیں تو پھر آپ کو نہیں رانا صاحب, میں تو کم از کم یہ بات شیخ ضیاء الدین صاحب میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی, ذرا آپ اس کو آگے لے کر چلیں. سر میں اس کو اس طرح آگے لے کر چلوں گا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سفیر کو بڑا کر دینا کہ جو بچوں نے پریکٹیکل پرفارم کیا نا بیس اس کی بنا لیں. ہمارے پاس میٹرک کا رزلٹ ہے جو انہوں نے پیپر دیے تھے, اگر میٹرک کا رزلٹ ہے تو اس کے نمبروں کو ایڈ کر لیں پرسنٹیج کے حساب سے, پلس جو بچوں نے ایف ایس سی کے جو پیپر صرف دیے ہیں, جو نمبر انہوں کو ایڈ کیے ہیں وہ مائنس کر دیں, جو ایکچوئل ان کے مارکس ہیں جو انہوں نے. اس پر تو ڈاکٹر رفاقت نے بھی کہا کہ اس کے باوجود بھی ان کے اتنے ہی نمبر رہتے ہیں شیخ صاحب. لیکن یہ جو ڈاکٹر رفاقت نے بات کی تھی سکیل والی, کہ اگر ہم ایک 10 انچ کے سکیل کو 12 انچ کا سکیل مان رہے ہیں اور ساری عمر اسی کے اوپر طلبہ کو ہم ناپ رہے ہیں, تو جب تک ہم سکیل ٹھیک نہیں کریں گے مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں بہت بڑی جو بات ہے, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بورڈ کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بورڈ جو ہے وہ آپ کا نہ تو کریکولم بناتا ہے, نہ وہ پیپر چیک کرتا ہے, نہ وہ پیپر بناتا ہے. بورڈ کو ایک پالیسی دی جاتی ہے, یہاں پر پرابلم ہمیشہ پالیسی کا ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور اپنے آپ کو کمپیٹیٹو بنانا ہے نا, تو آپ کے پاس ایک ماڈل موجود ہے, اس ماڈل کو اے لیول کا ہے, او لیول کا ہے. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا اس اپنے سیکنڈری سسٹم سے اور ہائر سیکنڈری سسٹم سے, تو جو ڈرا بیکس نظر آتی ہے نا وہ سب سے پہلے نظر آتی ہے مجھے کتاب. تو پہلے او لیولز اور اے لیولز والا جو سلیبس ہے, اس کی جو پوری دنیا کے اندر ایگزامینیشن کا معیار ہے, طلبہ کا جو اطمینان ہے, جو ان کے اندر کریٹیو ایبیلٹیز ہیں, وہ آپ کیا سرکاری سکول کے اندر حکومت پاکستان افورڈ کر سکتی ہے جو 85% آبادی کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکتی؟ نہیں, میں اسی طرف جا رہا ہوں نا. اس کے لیے پہلی چیز ہے کہ آپ نے بچوں کو بک دینی ہے, ایک بک نہیں دینی, اس کو کریکولم دینا اور اس کے متعلق آپ نے اس کے پرسکرائب نہیں کرنا کہ یہ 100 صفحے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے نا اس وقت تک بچے کا جو بڑی اچھی تجویز ہے. ڈاکٹر رفاقت, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں, یقینی طور پہ ہم نے کسی پچھلی ڈسکشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں فکری مغالطوں پر حکومتی پالیسیز بنتی ہیں اور حکمران ذمہ داران جو ہیں کسی بھی محکمے کے, وزیر تعلیم سے لے کے نیچے پیپر سیٹر تک پوری چین جو ہے وہ فکری مغالطوں کا شکار ہے. ہمارے ہاں جب سٹینڈرڈز طے کیے جاتے ہیں کریکولم کے, تو وہ چونکہ پکڑ دکڑ کے بارنگ اپروچ کے تحت کہیں سنگاپور سے اٹھائے جاتے ہیں, کہیں یو کے سے اٹھائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, وہ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں بیچارے دیسی لوگ, اور دیسی بھی وہ جو کتاب لکھنے کے اتنے کمپیٹنٹ بھی نہیں ہوتے. کتابیں وہ لکھتے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کی. ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک اپنی کہانی ہے, اس پر کسی اور وقت پہ موضوع صحیح کہ ٹیکسٹ بک بورڈ والے کتابیں کیسے لکھتے ہیں. ہماری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں پہلی جماعت سے لے کے میں ایف ایس سی تک کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر نہ کہیں تخلیقیت ہے, نہ کہیں اس کے اندر بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مہارتیں, انہیں سوچنے پر آمادہ ہی نہیں کیا جاتا. ممکن ہی نہیں ہے وہ کتاب لکھنے اس لیے کہ نہ اس کے اندر کہیں سرگرمی بیسڈ تدریس ہے. اچھا, ڈسکشن سے ہٹ کے آپ جب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو کبھی آپ کا اتنا طویل کریئر ہے, کبھی آپ کو ذاتی طور پر ایسا کوئی اسٹوڈنٹ پسند آیا ہے یا پسند رہا
رہا ہے یا آپ کی گڈ بکس میں رہا ہے جو تعلیمی میدان میں تو پورے نمبر نہ لیتا ہو یا اے گریڈ نہ لیتا ہو لیکن ایک اوور آل پرسنالٹی کے حساب سے آپ کے خیال میں بہت متوازن شخصیت ہو؟ اچھا، میں کل اتفاق سے یہی بات اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہا تھا کہ ہمارا تعلیمی نظام کے معنی ہے شخصیت کو مارنا. ایگزیکٹلی. یہ شخصیت کو ابھارتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا گھٹن کا ماحول سکول سے لے کے یونیورسٹیز تک، یہ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ کسی شخص انٹرنسک موٹیویشن کے نتیجے میں یا اس کی گھر کی تربیت کے نتیجے میں اس کو کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نصیب کر دے، اس کو کوئی معاشرتی اوصاف دے دے، وگرنہ ہمارا پورا کلچر شخصیت کو مارنے کے لیے، شخصیت کو ابھارنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی سے ہٹ میرے ایک بات، یس ایسے لوگ زندگی میں بہت سے ملے ہیں اسٹوڈنٹ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے شخصی اوصاف دیے تھے جو ان کی ذاتی ایبلٹی تھی، ان میں تعلیمی اداروں کا اور کتابوں کا رول جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کا رول. اور اس سے ایک ملتی جلتی بات کہی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو سب سے اگلے بینچز میں طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بنتے ہیں، اس سے پچھلے بینچز والے فوج میں چلے جاتے ہیں یا سروسز میں چلے جاتے ہیں، اور جو سب سے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں بیک بینچرز جو سی گریڈ لیتے ہیں، نالائق طلبہ ہوتے ہیں، وہ بزنس مین بن کے ان سب کو خرید لیتے ہیں. ان سب کو خرید ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، اٹ از ویری مچ ٹرو. آج میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا کہ وہ ایم فل بزنس میں کرنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا یار پوری دنیا کی کامرس اور ٹریڈ کو دیکھ لیں، یہ جتنے یونیورسٹیوں کے گریجویٹس ہیں ان کو ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ اپنا امپلائی رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. یا وہ سی گریڈر جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنا امپلائی رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے جو میں نے شروع میں کہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور پھر ہمارا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم زندگی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، اور یہ تو میرا خیال ہے روز روشن کی طرح یہ بات ہے. اور جو گفتگو ہم پروفیسرز حضرات عمومی طور پہ گفتگو اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، یقین مانیے میں نے تو اپنی زندگی میں یہ جملہ بولا ہے کہ اس وقت کھڑے آمادہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ تعلیم یہ انقلاب لا رہی ہے. جو تعلیم ہمارے تعلیمی اداروں میں بالکل ٹھیک بات ہے. میں اسی حوالے سے مزید آپ کے پاس آتا ہوں. راشد منظور، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. راشد، پہلے تو جو کوئی بورڈ ٹاپ کرتا تھا اسے ایک رات پہلے فون آتا تھا کہ اگلے دن بورڈ میں ایک سیریمنی ہے، آپ تشریف لائیں، اپنے والدین کو ساتھ لائیں، سیکنڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن کو میڈلز دیے جاتے تھے، کیش پرائز دیا جاتا تھا. اب 400 طلبہ کو بلایا بورڈ نے، کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کیا راشد منظور؟ کہ یہ تو ایک کامیڈی آف ایررز ہے، یہ تو پوری ایک چین آف ایونٹس ہے راشد منظور. دیکھیں ویسے جس دن انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیا نا، پہلے انٹرمیڈیٹ کا، 2 دن بعد جو ہے وہ میٹرک کا، اور دونوں دنوں ہمیں عجیب سے ایکسپیرینس ہوئے کہ بورڈ کی انتظامیہ اور بورڈ کے لوگ وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا کر دیا ہے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. گورنمنٹ نے ہمیں بند گلی میں داخل کر دیا. گورنمنٹ نے ہمارے پاس اپنی کوئی سوچ، اپنی کوئی فیصلہ سازی کی کوئی قوت ہی نہیں رہی. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیونکہ یہ جو پروموشن پالیسی بنائی تھی یہ تو ماشاءاللہ پنجاب حکومت نے کیبنٹ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ بھجوائی تھی تمام بورڈز کو، اور تمام بورڈ جو ہے 9 بورڈ ہیں پنجاب کے، اور ان کی جو پی بی سی سی بنی ہے پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین، وہ باؤنڈ تھی، انہیں پابند کیا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب بورڈ جو ہیں وہ اگر انڈیویجولی دیکھا جائے تو بورڈ جو ہیں وہ اس پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. وہ نہیں یہ چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کا ایک میس. اور راشد منظور، یہ پالیسی پنجاب کے اس چیف ایگزیکٹو کی زیر نگرانی بنائی گئی تھی جو پوچھتا ہے کہ ڈینگی کاٹتا کیسے ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور کیبنٹ نے اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دی ہے نا، کہ کیبنٹ منظوری دے کے تو بورڈ کو پابند کر رہی ہے. تو بھائی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بچہ جس نے فرض کیا الیکٹیو سبجیکٹ میں 100 میں سے 100 لے لیے ہیں، تو کون سا ایسا پیمانہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ باقی سبجیکٹ میں بھی وہ اسی طرح سے وہ لائق اور رہین اور فتین ہوگا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. راشد رکیے گا. رانا لیاقت صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. رانا لیاقت صاحب، ایک تاثر یہ بھی ہے یا ایک سوال یہ بھی ہے کہ بورڈ ایک دوسرے سے مسابقت کے چکر میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں، ایک دوسرے سے بہتر پرفارمنس دکھانے کے چکر میں بھی اپنے طلبہ کو اتنے زیادہ نمبروں سے نواز رہے ہیں. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے رانا صاحب؟ اچھا، اس میں دیکھنے میں یہ اب اس مرتبہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے مارکنگ جو ہے انٹر بورڈ کروائی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لاہور بورڈ کے پیپر جو تھے وہ کسی اور بورڈ میں چلے جاتے تھے،
کیونکہ نمبر دیکھ کر مجھے لگ نہیں رہا کہ اس دفعہ انٹر بورڈ مارکنگ ہوئی ہے. اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہر بورڈ نے اپنی اپنی مارکنگ کروائی ہے. ایگزیکٹلی. اور مارکنگ کروانے کے بعد انہوں نے جو رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے اور اس کے بعد جو اب پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے, اور ہم بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا تنقید ہو رہی ہے یہ ان بچوں کے لیے بھی نفسیاتی طور پر ان پر اثر ڈالے گی کہ ہم ان کے کہیں گے کہیں وہ انٹرویو دینے کے لیے جائے گا تو کل کو یار یہ وہ بچے ہیں جو کرونا کی وجہ سے پاس ہو گئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے جو بورڈ ٹاپر ہوتے تھے وہ فخر سے اپنا تعارف کرواتے تھے کہ ہم نے بورڈ ٹاپ کیا ہے. یہ پہلی دفعہ تبدیلی سرکار میں ایسا ہوا ہے کہ اب طلبہ بتانے سے ہچکچا رہے ہیں کہ ہمارے پورے ہی نمبر ہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ملازم ہیں لیکن اس طرح کے سوالات نصاب میں شامل کرنا اور پھر نواز شریف کے دور حکومت کو بھی نصاب کے اندر سے ایلیمنیٹ کر دینا, ہم کر کیا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈاکٹر رفاقت؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ وہ سوال میری نظر سے نہیں گزرا, آپ کی نظر سے میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا. سر اگر آپ نے دیکھا ہے تو یقینی طور پہ درست دیکھا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ آپ کی کمزور ہو, تاریخ ہو, آپ کو پڑھانے کا حق ہے, اس لیے کہ تاریخ سے انسان سبق سیکھتا ہے اور کتابوں سے اگر آپ شخصیات کو نکال دیں گے, وہ آپ کو پسند ہوں یا ناپسند ہوں, تو اس طرح سے شخصیات مرتی نہیں ہیں. کہ اگر کوئی یہ سوچ لے, یعنی آپ بھگت سنگھ کو اگر آپ نصاب سے نکال دیں گے تو بھگت سنگھ زندہ رہے گا پوری دنیا. رائے احمد رضا کھرل کو اگر آپ نکال دیں گے تو وہ زندہ رہے گا. نیچرل ہے, اور ابھی تک زندہ ہیں سارے لوگ, اس لیے کہ شخصیت ہوتی وہ ہے جو زندہ رہے. اس کے منفی پہلو ہوں یا مثبت ہوں وہ ایک اور بحث ہے. جہاں تک یہ سوال ہے, یہ واقعتاً انوکھی بات ہے پاکستان کی تاریخ کی کہ موجود وزیر اعظم جو بھی رہے, جس میں شخصیاتی کرشماتی شخصیت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی رہی ہو, اس کے مقابلے میں ضیاء الحق اپنے زمانے میں بڑی کرشماتی تھے, تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ موجود وزیر اعظم کی شخصیت پر سوال پوچھا جائے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے پیپر سیٹر نے یہ سوال ڈال دیا. اور شیخ صاحب مجھے تو لگ رہا ہے کہ وی آر کریٹنگ نیو لوز ان پاکستانی سوسائٹی. شیخ صاحب سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو آپ کا جو انالیسز ہے وہ میرے خیال میں حتمی ہے کہ جب ہم بچوں کو جب آپ کرتے ہیں نا ایجوکیشن سسٹم, تو اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر استاد سے لے کر کتاب تک, کتاب سے لے کر پیپر کے سوالات تک, اگر ہم اسی طرح ایمبیگوٹی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے کہ استاد کلاس میں کھڑا ہوا یہ سوچ کر پڑھائے گا کہ کون سا لفظ میں نے ادا کرنا ہے, کون سا لفظ جو ہے وہ میری ادائیگی دوسرے کو کہیں نالاک میری ویڈیو تو نہیں بنا رہا ہے, تو جب وہ اس طرح کا آپ کہاں سے آپ لاؤ گے سقراط کہ جو استاد بن کے کہے میں زہر کا پیالہ پی لیتا ہوں لیکن میں سچ بولوں گا. تو ایسے سقراط کبھی کبھی پیدا ہو گئے, وہ چلے گئے اس دنیا کے اندر. استاد سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ سقراط بنے گا, ہمیں اس کو ویسا ماحول دینا ہے, اس کو وہ کتاب دینی ہے جو کتاب سچ پہ مبنی ہو, جو حقائق پر مبنی. اچھا رانا لیاقت صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی رانا لیاقت صاحب, ایک خبر یہ بھی ہے کہ سارے طلبہ پاس ہو گئے ہیں. اب جو سارے طلبہ پاس ہو گئے ہیں تو اتنا ہمارے کالجز کے پاس جگہ ہے انہیں اکوموڈیٹ کرنے کی؟ یہ تو جب ہمارا رزلٹ 75% ہے اس وقت بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی. تو لہذا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو بچے یہ سی گریڈ میں یا ڈی گریڈ میں پاس ہوئے ہیں, ان کو نہ پہلے داخلہ ملتا تھا نہ اب ملنا ہے ان کو. تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ایک زمین جعفری کا شعر بھی ہے نا, میں پاس ہو گیا ہوں مگر فیل ہوں, تعلیم کے اداروں کے ہاتھوں میں کھیل ہوں, ڈگری کو میری لیجئے اور اچار ڈالیے, میں تھرڈ ڈوینر ہوں مجھے مار ڈالیے, سم تھنگ لائک دیٹ. رانا لیاقت صاحب یہ میں کہوں گا کہ یہاں پر جب تک آپ تربیت یافتہ اساتذہ کلاسز میں نہیں بھیجیں گے اس وقت تک ہمارا نظام تعلیم یا ہماری تعلیم ٹھیک نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ رانا لیاقت صاحب, ڈاکٹر رفاقت اور شیخ ضیاء الدین صاحب. وقت ختم ہو گیا. ناظرین, عمران خان صاحب کی حکومت نے معیشت کا تو بیڑا غرق کیا ہی, انہوں نے پیٹرول کو کہاں سے کہاں پہنچایا, ڈالر کو, انفلیشن کو, لیکن جو انہوں نے تعلیم کے نظام کا حشر کیا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں, اس سارے کی کتھا ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.